बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। ओलंपिक्स 2024 के मुकाबले अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इस वक्त फ्रांस के शहर पेरिस में जारी हैं, जहां पर कुछ तनाज़ात, कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी सामने आए हैं। वो भी हमने रिपोर्ट किए आपकी खिदमत में। कुछ मजहबी तौहीन के हवाले से ये भी आपके सामने रखें। लेकिन एक नया तनाज़ा उस वक्त खड़ा हुआ जब किसी ने ये कहा कि भाई ये तो ख्वाजा सरा हैं, ख़ातून के मुकाबले में आपने एक मर्द को खड़ा कर दिया है, इस पर बात हो रही है और ख़ातून बाकायदा तौर पर रो पड़ी हैं। ये मामला है क्या? पूरी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो बॉक्सिंग का इवेंट था जिसमें ख्वाजा सरा ख़ातून के मुकाबले में जीत गया, ये इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है। और इसके बाद जो नया तनाज़ा खड़ा हुआ है उस पर क्या हुआ है मैं आपके सामने तफसीलात रख देता हूँ। अल जज़ायर की ईमान खलीफ ने इटालियन बॉक्सर हैं एंजेलिना कॉरिनी को सिर्फ 46 सेकंड में रिंग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 46 सेकंड में, आप देखें पूरा 1 मिनट भी नहीं हुआ। कारिनी ने इंकशाफ किया, यानी कारिनी वो जो कि मुकम्मल खातून थी, जिन्होंने ये कहा कि भाई उनके सामने जो मुकाबला कर रही है, मुकाबला कर नहीं रही, मुकाबला कर रहा है, ये उन्होंने कहा। वो बाकायदा तौर पर उन्होंने कुछ बातें की हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि ईमान खलीफ के मुक्के उनके पूरे करियर में खाए मुक्कों से ज़्यादा सख्त और मुश्किल थे। यानी उन्होंने उसको ये कहा कि भाई ये तो मुझे आपने एक मर्द के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। अच्छा, अगर ऐसा है, सबसे पहले तो ओलंपिक्स में जो ख्वाजा सरा कोई एथलीट किसी ने मेडल जीता, वो 2021 में गालिबन एक मेडल जीता गया। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला भी परवान चढ़ा कि ख्वाजा सराओं को भी यहाँ पे मौक़े दिए जाएं। अब ये भी इंकशाफ सामने आ रहा है कि इसने अपनी जिन्स तब्दील करवा कर ख़ुद को ख्वाजा सरा से ख़ातून में मुंतकिल किया था। उसके बाद फिर ये हुआ कि इनको मुकाबला करने की इजाज़त दी गई, ये ख़बर है। बहरहाल कारिनी ने जो बातें और की हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मुकाबले के इब्तदाई मराहिल में जो कारिनी को ईमान खलीफ के एक मुक्के ने उनकी जो चिन स्ट्रैप को भी उखाड़ फेंका। अब अंदाज़ा करें कि एक ख़ातून एक मर्द का मुकाबला करें और मुबैना मर्द या मुबैना ख्वाजा सरा उसका मुकाबला करें, तो उसके बाद फिर उस ख़ातून के साथ, क्योंकि आपने जो एक होती है ना टक्कर का मुकाबला, ये तो कॉम्पेनियनशिप है ही नहीं ना, आपने किसी के सामने किसी को खड़ा कर दिया है, तो दो मुख्तलिफ सिन्फ अगर एक दूसरे को आमने सामने देखें, एक दूसरे का मुकाबला करें, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इस मौके पर जो इटालियन बॉक्सर थी, जो मुकम्मल ख़ातून थी, कारिनी ने, उन्होंने ये भी बताया और बाकायदा तौर पर ये देखा भी जा सकता है कि जब मुकाबला ख़त्म होने के बाद मुबैना ख्वाजा सरा, मुबैना मर्द जब उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो इटालियन बॉक्सर कारिनी हैं, उन्होंने उसके साथ हाथ नहीं मिलाया, मुसाफा नहीं किया। हमने अक्सर ये देखा है कि जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात आए, तब ये होता है कि कोई भी एथलीट हो, वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने या फिर गले मिलने, ये आम होता है। और यहाँ अगर हाथ नहीं मिलाया गया तो आप सोचें कि किस अंदाज से, ये कितनी मुश्किल वाली बात होगी उस ख़ातून के लिए कि जो वहाँ पर वाक़या पेश आया। और उसके बाद ये वैसे तो नहीं है कि भाई एक मुकाबला था और उसने बाकायदा तौर पर उसने ऐसे ऐसे मुक्के उस ख़ातून को मारे, तो उसके बाद वो रो पड़ी हैं। उनकी वीडियोज़, उनकी तस्वीर इस वक्त लगा कर सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या थी। और वाज़े तौर पर उनके जो चेहरे के खद्दो खाल हैं, उनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है मुबैना मर्द या फिर मुबैना ख्वाजा सरा के, जिससे आपको मालूम हो सकेगा कि भाई ये तो ख़ातून तो किसी लिहाज से मालूम नहीं होते। तो जो उनका है वहाँ पे, जो जिन हुक्काम ने उनकी तशख़ीस करने के बाद उनको सीधा इजाज़त दी है, तो ये उन पर भी एक सवालिया निशान है। बहरहाल
انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن نے جنسی اہلیت کے مطلوبہ معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے، اب آپ دیکھیں، انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن نے جنسی اہلیت کے مطلوبہ معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے گزشتہ سال الجزائر کی باکسر ایمان خلیف کو تائیوان کے لن یوٹنگ کے ساتھ دلی میں ہونے والی عالمی چیمپئن شپ سے نااہل کر دیا تھا۔ یہ پچھلے برس کی بات ہے جب یہ ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر کافی رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ صارفین نے اولمپکس جینڈر پالیسیز پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھیں یہ نہ کریں، کیونکہ اور یہ ہے کہ وہ مکمل خاتون یا مکمل مرد نہیں ہیں، ان میں خاتون اور مرد کا ایک امتزاج ہے جو موجود ہے۔ اس کے بعد وہ اٹالین وزیر اعظم وہ سامنے آئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ جارجیا میلونی ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ جو اجازت دی گئی خواجہ سرا کو پیرس اولمپکس میں، اجازت پہلے ان کی جو انٹرنیشنل باکسنگ ایسوسی ایشن نے جو جنسی اہلیت کے معیار تھے ان پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے ان کو باہر کر دیا تھا ایک مقابلے کے بعد۔ اس کے بعد پھر نظر ثانی یہ تمام تر معاملات اور ان کو دوبارہ پھر اجازت بھی مل گئی اور اولمپکس کی سطح پر ان کو اجازت ملی، اور اس اجازت کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک خاتون کو جو جس انداز سے مقابلہ کیا، اس کو مقابلہ نہیں، اس کو تو ظاہر ہے اب کیا کہا جائے، اس کو کیا نام دیا جائے، اب میرا خیال ہے یہ مقابلہ کم اور یہ یک طرفہ مقابلہ زیادہ تھا کہ ایک خاتون آپ کے ساتھ رنگ میں، ایک مرد جو کہ اس کو باقاعدہ طور پر، یا پھر خواجہ سرا اس کو باقاعدہ طور پر مارنا شروع کرتا ہے اور تب تک مارتا ہے جب تک وہ روتی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے خود ہی اس مقابلے سے کہا کہ بھئی میں نہیں کھیل رہی، انہوں نے خود اس سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا اور پھر وہ علیحدہ بھی ہو گئیں۔ اب اٹالین وزیر اعظم نے اس پر جو بیان دیا ہے، انہوں نے پہلے تو سخت تنقید کی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خواجہ سراؤں کو خواتین کے مقابلے میں اجازت دیں، یا تو پھر یہ ہونا کہ خواجہ سرا بمقابلہ خواجہ سرا، مرد بمقابلہ مرد، عورت بمقابلہ عورت، یہ ہو سکتا ہے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو پھر جو خواتین یا جو مرد یا جو خواجہ سرا یہ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہوں کہ ان تینوں کے درمیان بھی مقابلہ ہو، تو جو اپنے آپ کو والنٹریلی پیش کریں، یا پھر جو اولمپکس ایسوسی ایشن ہے وہ سمجھے، لوگوں کا انتخاب کرے، چناؤ کرے اور اس کے بعد پھر ان کو میدان میں اتارے، رنگ میں اتارے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ وگرنہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اولمپکس پر ایک سوالیہ نشان ہے، اتنا بڑا مقابلہ اور اتنی چھوٹی چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں کہ جس کے بعد عام آدمی جو کہ اس کے جو نکات ہیں ان کو سمجھنے سے آ رہی ہے، اور عام آدمی جو کہ مشکل ترین اصطلاحات ہیں اولمپکس اور اس کے علاوہ اس میں جو گیمز ہیں، جو میڈلز ہیں، اس کے علاوہ جو اولمپکس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کو کبھی کون سا میڈل مل رہا ہے، کبھی کون سا میڈل مل رہا ہے، اور پھر ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ ایک شوٹر کہ جس نے اپنے پسٹل سے جو شوٹ کیا، اس نے جو بیسک پروٹوکولز تھے وہ بھی نظر انداز کیے تھے۔ اس کے بعد بھی تنقید ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے تو اس کو اس سے تشبیہ دی کہ ایک سوشل میڈیا مینیجر بمقابلہ ایک سوشل میڈیا مینیجر ریئل اسٹیٹ کا، تو انہوں نے پھر اولمپکس کے اس شوٹر کو ریئل اسٹیٹ کا سوشل میڈیا مینیجر کہہ کر بتایا کہ بھئی دیکھیں کچھ ایسے بھی کردار ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی چیز میں پڑے بغیر، کسی بھی چیز کی سمجھ بوجھ رکھے بغیر یہ کر دیتے ہیں، اور حیران کن طور پر انہوں نے تمام تر جو نشان تھے وہ درست لگا بھی دیے تھے۔ بہرحال وہ یہ کہتی ہیں کہ خواتین کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، یہ اٹالین وزیر اعظم نے کہا ہے، اور یہ عورتوں کے حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، میرا خیال ہے اگر جو اس باکسر کو یہ پہلے اگر پتہ ہوتا، یا پھر یہ ان سے مقابلہ جیت جاتی اس سے، خواجہ سرا سے، تو کیا ہوتا؟ تو بھی یہی ہوتا کہ جو اس وقت ہو رہا ہے۔
تو میرا خیال ہے منظر کچھ مختلف ہوتا. تو یہ بتایا جاتا کہ دیکھیں ایک عورت نے ایک خواجہ سرا کو پچھاڑ دیا ہے. ایک عورت نے ایک خواجہ سرا کو اپنی جسمانی طاقت میں کمزور ہونے کے بعد بھی, یا پھر جسمانی لحاظ سے ہم ایک خاتون کو کہتے ہیں نا کہ صنف نازک, اور صنف نازک نے صنف آہن بن کر دکھایا, ہم یہ کہتے ہیں. اور جب مقابلہ ہارا ہے وہ رو پڑی ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ جو لوگوں کا ریئیکشن ہے نا, اس پر جو واقعات کے حساب سے آتا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں جو بات فیڈ کی جاتی ہے, لوگ اس حساب سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو لوگوں کا ریئیکشن بڑا مختلف ہوتا. اگر یہ ہوتا کہ یہ خاتون اٹیلین جو باکسر ہیں وہ جیت جاتی الجزائر کے مبینہ مرد یا مبینہ خواجہ سرا سے, تو اس کے بعد پھر ہوتا کیا, وہ آپ کے سامنے جو چیزیں ہوتی, تو پھر آپ بھی یہ کہتے کہ صاحب دیکھیں یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. ایک خاتون کے پاس اتنے مواقع نہیں ہوتے, ایک خاتون کے پاس اتنی جسمانی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک مرد کا یا مبینہ خواجہ سرا کا یا مبینہ مرد کا مقابلہ کر پائے. تو یہ دیکھیں انہوں نے تو کمال کر دیا ہے. بہرحال ہمارے ہاں بھی دیکھیں جو خواجہ سراؤں کے حقوق ہیں وہ ہم نے ان کو نظر انداز کیا ہوا ہے. ہمارے ہاں قوانین تو بہت سارے بنے کہ بھئی یہ بھی کیا جائے گا, وہ بھی کیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں یہ بھی ہوا کہ پہلے خواجہ سرا میڈیا انڈسٹری میں بھی نہیں ہوتے تھے, پھر خواجہ سرا آہستہ آہستہ ایک خاتون نیوز اینکر آئیں, خاتون میں کہہ رہا ہوں خواجہ سرا نیوز اینکر. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے دوران کچھ جو ملازمتیں ہیں ان میں بھی ان کو مواقع ملے. اور ہم نے کچھ قوانین ایسے بنائے جہاں علامتی طور پر تو بہت اچھا ہو گیا کہ 1 2 4 افراد کو ہم نے ویژولائز کیا اور میڈیا پر دکھایا, اپنا جو سافٹ امیج ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا. لیکن ایک عام خواجہ سرا کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ ٹریفک سگنلز پر دیکھیے, جو سگنلز پر ہوتا ہے, اور وہاں جب خواجہ سرا کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کو کیا بھگتنا پڑتا ہے اور کیا کر کے ان کو اپنی زندگی بسر کرنا پڑتی ہے, کیا کر کے دوسروں کی جو خواہش کی تکمیل کر کے اپنا پیٹ ہے وہ بھرنا پڑتا ہے. تو خواجہ سراؤں کے ساتھ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے یہ بھی سب کے سامنے. اور بہرحال الجزائر کی جو عوام ہے اس میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ بھئی سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ہم وطن یا اپنی ہم وطن جو بھی ہیں, کیونکہ وہ اس کو ایک خاتون سمجھتے ہیں الجزائر کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل حمایت ہے. اور صحافی اور الجزائر کی حقوق نسواں کی تحریک کی کارکن کنزا خاتون کہتی ہیں کہ ایمان پر جنسی طور پر متنازع ہونے کا الزام لگایا گیا ہے. ہم سب ایمان کے ساتھ ہیں, ہم سب ایمان آپ کے ساتھ ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ نتیجہ کچھ بھی ہو, ایمان نے فی الحال تو مقابلہ جیت لیا ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے جو مقابلہ جیتے گا اولمپکس میں وہ اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. اور پھر اگلا مرحلہ کیا ایسا ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ خواجہ سرا کو باہر نہیں کیا جائے گا, اور وہ ایک مرتبہ پھر کسی خاتون کے ساتھ باکسنگ رنگ میں اس کو پچھاڑ دے گا, اور اس کے بعد مکے برسائے گا. یہاں تک کہ اس نے ایسے مکے برسائیں 40 سیکنڈ میں ایک خاتون نے جواب دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو مزید اس کو جاری نہیں رکھ سکتی. ہمارے ہاں بھی بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ خواجہ سراؤں کو کہاں اجازت ہے کھیل کھیلنے کی, یا پھر کہیں علامتی طور پر تو ہمارے سامنے کوئی ایک واقعہ آتا ہے تو ہم باقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں تو ہم نے اتنے اچھے قوانین بنائے, پاکستان میں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کتنی ایکسیپٹنس ہے, کتنی قبولیت ہے. تو اس کا اندازہ پھر آپ کو ٹریفک سگنلز پر کھڑے ہوئے خواجہ سراؤں کو دیکھ کر لگ سکتا ہے کہ وہ کس وقت کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور باقاعدہ طور پر وہ اپنے انٹرویوز میں بتاتے بھی ہیں کہ ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں, جب اس چیز کی تشخیص ہو جاتی ہے کہ وہ خواجہ سرا ہو چکے ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں. یہاں تک کہ لوگ تو میتیں بھی وصول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو نکال دیتے ہیں گھر سے. اور اس کے بعد جب لاش آتی ہے
انٹرویوز ہیں باقاعدہ طور پر اس کے، تو لاش بھی نہیں لی جاتی. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے ملک میں بھی. اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.